बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक दफ़ा फिर मिसाके मईशत के लिए एक ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये इशारे दे रहे हैं कि बहुत जल्द वो इस्लामाबाद की तरफ एक नए मार्च की डेट का ऐलान करेंगे। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को सिर्फ बजट का इंतज़ार है। वो जानते हैं कि ये बजट जो है इसमें हुकूमत आवाम पर नए टैक्सों का और महंगाई का मज़ीद बोझ डालेगी, और उसके बाद उनके लिए एक और मार्च के लिए हालात बहुत साजगार होंगे। और शायद इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भी एक मिसाके मुईशत की बात कर रहे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी गई है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से क्या दावत दी गई है, ज़रा सुनें। जब तक कि मुल्क के अंदर एक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा, आज फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठें, इसके ऊपर एक फैसला कर लें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठें, चाहे एक पार्टी आए, अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो, और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज ना कर सके। ये जो अब शहबाज शरीफ साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसमें एक सवाल पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब इमरान खान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, और क्या इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? जवाब आपको पता है, मैंने सवाल उठा दिया है, जवाब आपको पता है। और यहीं से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर डायलॉग की बात है, इसकी कितनी हकीकत है। और मज़ीद हकीकत अगर आपने जाननी है तो इमरान खान साहब ने आज क्या कहा है, ज़रा वो भी सुन लें। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूं। हम सिर्फ अपने वकला से कंफर्म कर रहे हैं कि हम एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जैसे हमें ये परमिशन मिलती है, और ये ज़्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। बहुत बड़ा, इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो एक कॉल देने वाले हैं, यानी कि इस्लामाबाद की तरफ एक और मार्च की कॉल देने वाले हैं। तो अगर वो कॉल देने वाले हैं तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे डायलॉग की दावत दी जा रही है, इसमें से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो बहुत से मौज़ूआत हैं। आज कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने यह भी एक तजवीज़ दी है कि मुल्क भर में मार्केटें जो हैं उनको शाम 8:30 बजे तक बंद कर दिया जाए। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? और इसके अलावा आप जानते हैं कि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है, और मुश्तरका इजलास में कुछ बिल भी आने वाले हैं, और कुछ बिल ऐसे भी आने वाले हैं जिनको सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब ने वापस भेज दिया। वो बिल दोबारा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाए जाएंगे। तो फिर डायलॉग कैसे हो सकता है? हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, और जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। सबसे पहले हम दुआ गो हैं कि ये जो ज़ख्म आपके चेहरे पे हमें नज़र आ रहे हैं, ये बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको सेहत याब करे, शिफा याब करे, और पूरी कौम की रूह पे जो ज़ख्म लगे हुए हैं अल्लाह ताला वो ज़ख्म भी मुंदमल कर दे। मुसद्दिक मलिक साहब, आपके साथ हमने पेट्रोल पे और इकॉनमी पे बात करनी है, लेकिन ये पहले बताइए कि ये जो शहबाज शरीफ साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि हम तो इस्लामाबाद आ रहे हैं जी एक और मार्च करने के लिए, तो ये क्या ज़रूरत है? आप इस तरह की चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ऑफ़र क्यों मार रहे हैं जब आप भी इंटरेस्टेड नहीं हैं उनके साथ बैठने के लिए, और वो भी इंटरेस्टेड नहीं है? हर एक ने देखिए अपने ज़र्फ़ के मुताबिक गुफ्तगू करनी है, और शहबाज साहब समझते हैं कि जो मुल्क के वज़ीर आज़म को ज़ेब देता है वो उनको करना है। इस लिहाज से वो समझते हैं कि अगर हमारे मुल्क को इस्तकामत के लिए आने वाले वक्त में एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसको कोई मिलाइन ना करे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हमने एक CPEC की पॉलिसी की इस उम्मीद पे कि कोई भी आए, अगरचे इमरान खान साहब ने, जब आपको याद होगा शी जिनपिंग जो आ रहे थे तो उन्होंने धरना नहीं हटाया, वो सारा प्रोसेस डिले हो गया। लेकिन इसके बावजूद हमारा ख्याल ये था कि जब कोई शख्स अपोजिशन में या ये ईंट और गाली की सियासत से जब निकल के प्राइम मिनिस्टर हाउस जाए
تو اس میں جو وقار ایک وزیر اعظم کا ہونا چاہیے وہ خود ہی آ جائے گا. وہ کنٹینر سے اتریں گے, وزیر اعظم جائیں گے, تو اس منصب کا جو بوجھ ہے اس کو اٹھانے میں کچھ ہیوملٹی ان کے اندر آئے گی, اور اس ہیوملٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کم از کم حکومت کے کیے ہوئے جو معاہدے ہیں ان کا احترام کریں گے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ چین کے سارے معاہدے جو ہیں یہ فرنٹ کمپنیاں تھیں, اور یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو رشوت دینے کا ایک طریقہ کار تھی, جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ چین کے سفیر نے 2 سال کے بعد جاتے جاتے لاہور میں چیمبر آف کامرس کی ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ پاکستان از نو مور آر ڈیسٹینیشن آف چوائس, یعنی ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کہاں پہ $40 ارب کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اور کہاں عمران خان صاحب کے آخری سال میں $100 ملین, $40,000 ملین کی انویسٹمنٹ اور $100 ملین کی انویسٹمنٹ, یہ فرق پڑا. اسی طرح قطری معاہدہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے معاہدہ کیا, اس وقت میں پوری دنیا میں سب سے کم ریٹس پہ, انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو کرپشن ہے, یہاں تک کہ پھر اس ملک نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کانٹریکٹ آپ کینسل کریں. لیکن جو عمران خان کی حکومت نے IMF سے معاہدہ کیا اس کو تو آپ آگے بڑھا رہے ہیں. ہم لے کر چل رہے ہیں نا جی, لے کر چل رہے ہیں, بہت اچھے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے ذہن کے جس کے پاس جو سمجھتا ہے کہ جب ایک ملک کسی ریاست کسی معاہدے پہ دستخط کرتی ہے تو اس کی تھوڑی انٹیگریٹی اگر سمجھے اس وقت کا وزیر اعظم کہ وہ صرف کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر نہیں ہے بلکہ ملک کا وزیر اعظم ہے, اور اس کو اپنے ملک کا وقار جو ہے, اگر اس کو نیگوشیٹ بھی کسی چیز کو کرنا ہے کانٹریکٹ کو, تو وقار کو مجروح نہیں ہونے دینا. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک رواداری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملکی مقدمہ لے کر آگے بڑھنا ہے, سب کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب جو جواب دے رہے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں, وہ اپنی جی جو ان کے. اچھا, سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ مارچ کروں گا, اور شہباز شریف صاحب ان کو چارٹر آف اکانومی کی دعوت دے رہے ہیں, اور کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے, اس اجلاس میں کچھ لیجسلیشن ہونے والی ہے, میری اطلاع کے مطابق آپ نے کچھ امینڈمنٹس پرپوز کیے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چارٹر آف اکانومی پہ یہ دونوں بیٹھ کے بات چیت کریں گے؟ بہت شکریہ. بات چیت کرنی چاہیے عمران خان کو. میں سمجھتا ہوں حامد بیر صاحب کے اس وقت ہماری حکومت, سیاست اور ریاست وہ اشرافیہ کی خدمت میں لگی ہے, اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ریاست ہوگی ماں جیسی, تو وہ ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے, لیکن اشرافیہ کے لیے, غریب عوام کے لیے نہیں ہے. اس وقت اکانومی کی صورتحال بہت خراب ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ خراب ہے. غریب عوام جو ہیں وہ حکومت تو رونا دھونا کر رہی ہے, ان کو تو رونا دھونا کم کرنا چاہیے اور عوام کے رونے دھونے کے اوپر توجہ دینا چاہیے, اس لیے کہ عوام تکلیف میں ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکانومی کی صورتحال خراب ہے, اور اگر ہم نے اس کے لیے ڈراسٹک چینجز نہیں کی کنسنسس کے ساتھ, تو یہ ہماری ساؤنڈری کے لیے ایک تھریٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے. لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی یا گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز دی ہے, ان کو پہلے واضح کرنا چاہیے کہ چارٹر آف اکانومی کے اس کے خد و خال کیا ہے. کیا وہ IMF کی غلامی سے نجات چاہتا ہے؟ 20 پروگرام ہم نے IMF کے لیے ہیں. IMF پارٹ آف دا سلوشن نہیں ہے, پارٹ آف دا پرابلم ہے. 20 پروگرامات نے ہمیں غربت کے دلدل میں دھکیل دیا ہے. کیا وہ اشرافیہ $17.4 ارب UNDP کہہ رہی ہے کہ ہمارے ٹیکسوں کا جو جمع شدہ ٹیکس ہے اس کے 50% ہے, وہ اشرافیہ کنزیوم کرتی ہے, جس میں ٹاپ پہ کارپوریٹ سیکٹر, نمبر 2 پہ بڑے زمیندار اور جاگیردار, نمبر 3 پہ ملٹری بزنس, یہ کنزیوم کرتی ہے. اچھا, آپ کے ٹیکسوں کا جو نظام ہے 60% انڈائریکٹ ٹیکسز ہے جو کہ غریب عوام دے رہے ہیں, اور 40% یا 39% جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے جو اشرافیہ دے رہے ہیں. تو پہلے ان کو اس چارٹر آف اکانومی کے یا گرینڈ ڈائیلاگ کے خد و خال واضح کرنا چاہیے کہ کیا وہ انقلابیت چاہتے ہیں, کیا وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں, کیا وہ استعمار اور سامراج سے حقیقت میں اس ملک کو چھڑانا چاہتے ہیں, یا وہ اس کو صرف ایک پولیٹیکل اب سے مائلیج لینے کے لیے. کیا عمران خان بھی یہ چاہتے ہیں کہ استعمار سے حقیقی آزادی حاصل کی جائے؟ عمران خان کی 3.5 سال کی جو کارکردگی آپ دیکھ لیں تو وہ تو بالکل اس کے الٹ ہیں. 12 بل انہوں نے FATF کے پاس کیے ہیں جو الٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے, فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے, انٹرسٹ آف پاکستان کے خلاف ہے. انہوں نے IMF کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے جن کو آگے لے کے بڑے دیانتداری کے ساتھ جو ہیں مصدق ملک صاحب لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, حالانکہ ان کو وہ پاڑ دینا چاہیے تھا حکمت اور طریقے کے ساتھ. اور اس کے ساتھ انہوں نے اسٹیٹ بینک کی جو نام نہاد انہوں نے خود مختاری کی,
انہوں نے تو حقیقت میں پاکستان کے ہاتھ میں غلامی کی ہتھکڑیاں ڈالی. تو وہ جو کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں کچھ لیجسلیشن یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ ہماری حکومت ریاست اور سیاست وہ اشرافیہ کی, اب دیکھیں غریب عوام کے لیے کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہا. میری معلومات کے مطابق کل پارلیمنٹ سے یہ وہ 2 بل تھرو کر رہے ہیں جوائنٹ سیشن سے جو کہ صدر نے واپس بھیجیں, اور ظاہر ہے جب اس طرح پارلیمنٹ اس کو پاس کر لے گی تو پھر صدر کے دستخط کی ضرورت ہے, وہ قانون بن جائے گا. اس میں ایک جو ہے نیب کی جو امینڈمنٹ لا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ چیز واضح ہو جائے. نیب کے جو اوریجنل آرڈیننس ہے اس کے کلاس 25 میں لکھا ہوا ہے کہ والنٹری ریٹرن یا پلی بارگین ایک بندہ کر سکتا ہے. یعنی ایک چور ہے, ڈاکو ہے, وہ مال مسروقہ واپس کر لے, بارگین کر لے, 100 ارب اس نے لوٹے ہیں, 5 ارب واپس کر لے, 95 ارب ہضم کر لے, یہ پلی بارگین ہے. اس جو اوریجنل ایکٹ ہے اس کے کلاس 15 میں لکھا ہوا ہے کہ جو پلی بارگین کرے گا وہ نااہل ہوگا. یہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا, پبلک آفس نہیں لے سکتا. یہ اومٹ کر رہے ہیں کلاس 15 کے اس پروویزو کو کہ پلی بارگین کرنے والا بھی پھر پبلک آفس میں آ سکتا ہے. تو یہ آپ چوروں کو, ڈاکوؤں کو, لوٹ مار کرنے والوں کو دوبارہ انکریج کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ تو انہوں نے لوٹا ہے, وہ دوبارہ آ کے پبلک آفس میں بیٹھے اور یہی کام کریں. تو یہ کل منظور ہو جائے گا؟ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ منظور ہو جائے گا. مصدق صاحب آپ تو اس کے حق میں ووٹ دے دیں گے نا؟ جی میں پہلی یہ موٹی جو انہوں نے باتیں کی ہیں, میں 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ہماری پالیسی کے خد و خال کیا ہے, میں آپ کے پروگرام میں 2 مرتبہ پیش کر کے گیا تھا جس پہ تمام آپ کے معاشی ایکسپرٹس جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں, کیا نہیں ہو سکتا, یہ انہیں نہیں معلوم تھی, انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ نہیں ہو سکتا, جو بھی آپ کریں گے وہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کر دیا نا, ہم نے آپ نے پیٹرول 60 روپے مہنگا کر دیا. بالکل. اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ اس ملک میں ہر وہ شخص جو 40,000 روپے سے کم کماتا ہے, ہر وہ شخص, یعنی تقریباً کو 8 سے 9 کروڑ لوگوں کو, 20 کروڑ یا 22 کروڑ لوگوں میں سے 8 سے 9 کروڑ لوگوں کو ہم نے کہا کہ ہر مہینے ان کو 2,000 روپے دیے جائیں گے, تاکہ جو پیٹرول کا اضافی بوجھ ہے, وہ کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے, کسی کے پاس گاڑی ہے. سر وہ کب ملیں گے لوگوں کو؟ جی وہ ملنے شروع ہو گئے. میری گفتگو, مجھے اگر اجازت ہے میں خاموش ہو جاؤں گا, آپ کو معلوم ہے آپ جب مجھے کہیں گے میں خاموش ہو جاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پلان بن گیا ہے, اب 786 پاؤنڈ کر کے آپ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں گے, اسی وقت وہ شناختی کارڈ کا نمبر جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہوگا. یہ ذرا امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, اس کو ذرا ریپیٹ کریں. جی 786 ڈائل کرنے کے بعد آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں گے. میرے خیال میں کل میں یا پرسوں کے اندر وہ منسٹری آف فائنینس لانچ کر رہی ہے. آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں گے, ریئل ٹائم میں اسی وقت نادرا جو ہے آپ کو جواب دے گا کہ آپ کی انکم ان کے مطابق, یا جو بسپ کا پروگرام ہے اس کے مطابق آپ کی انکم 40,000 سے کم ہے, 37 یا 38,000 ٹو بی پریسائز. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس اس سے کم آپ کی آمدن ہے تو آپ کو 2,000 پیٹرول کی مد میں دیے جائیں گے. کس لیے 2,000 دیے جائیں گے اور پیٹرول کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ پیٹرول میں تو وہ جو بڑی گاڑیاں 8 سلنڈر وہ بھی لوگ ڈلوا رہے ہیں پیٹرول, اور ہر لیٹر کے اوپر 60 سے 70 روپے حکومت دے رہی تھی. ہم نے یہ کہا ہے کہ غریب آدمی جو ہے اگر اس کا کام جو ہے وہ 30 میل یا 40 میل دور ہے تو وہ پیٹرول ڈلوائے گا. اگر اس کے بچے ہیں اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے انفلیشن آئی ہے یا مہنگائی آئی ہے تو وہ کھانے پہ صرف کرے گا. ہم نے یہ پیسے اس کو دیے ہیں کہ وہ اپنے زندگی, جو اس کے لائف سٹائل ہے اس کے مطابق, جو اس کی ضروریات ہے غریب آدمی کی, اس کے مطابق یہ پیسے خرچے. اور یہ صرف پیٹرول کی مد میں دیے جا رہے ہیں, یہ اضافی پیسے ہیں بسپ کے پیسوں سے جو وہ دیے جا رہے تھے. یہ ہماری, اس سے آپ کو ہماری آنے والی پالیسی اور اس وقت کی پالیسی کے خد و خال جو ہیں وہ عیاں ہو جانے چاہیے. ذرا اس پہ آپ کمنٹ لے لیں مشتاق صاحب. مشتاق صاحب یہ ایک آپ کے خیال میں اچھا قدم نہیں اٹھایا انہوں نے؟ نہیں, یہ اچھا قدم اٹھا ہے, بہت ہی چھوٹا قدم ہے. میں آپ کو بتاؤں, بینزین انکم سپورٹ پروگرام تو پہلے سے مل رہے تھے نا. 2,000 روپے یہ دے رہے ہیں, کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ ایک تو 60 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا. دوسرا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 7 روپے, تقریباً 8 روپے بجلی کا بنیادی ٹیرف, اور 3 روپے 3.5 روپے ان کے ساتھ ٹیکس, تو 11 روپے یہ ہو گئے. 45% انہوں نے ٹیکس کی قیمتیں بڑھا دی. تو ایک ہاتھ سے انہوں نے دیا ہے 2,000 روپے, اور دوسرے ہاتھ سے تقریباً 8-10 ہزار روپے کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا. یہ جو ملک صاحب نے بات کی ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں. یہ جو 40,000 روپے والا طبقہ ہے نا, یہ وہ چھوٹے تنخواہ دار طبقہ جو شہروں میں ہے, یہ جو گھروں کا کرایہ ہے, جو بجلی کا بل, جو گیس کا بل دے رہا ہے,
وہ بیچارہ تو گیس کی قیمتوں، بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے یہ 2000 روپے ان کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے۔ جی میں یہ کہنا چاہوں گا، جو ڈیٹا پاکستان میں 190 ملین لوگوں کا ڈیٹا ہے جس کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، 6 میں سے پچھلے جو 3 سال میں جو غربت آئی ہے اس ملک میں جو پالیسیز کی وجہ سے، 6 میں سے 4 خاندان جو ہیں 4 آؤٹ آف 6 ہاؤس ہولڈز وہ 37,000 روپیز سے کم کما رہے ہیں۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، 6 میں سے 4 خاندان پاکستان میں 37,000 38,000 روپے سے کم کما رہے ہیں۔ اس طرح کی غربت پچھلے 3-4 سال میں آئی ہے۔ جب آپ ان تمام خاندانوں کو 4 آؤٹ آف 6 فیملیز کو اگر آپ اضافی پیسے دے رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ F6 کے اندر یا E7 کے اندر مکان کی کیا قیمت ہے، ان کو بھی سبسڈی دینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی پیٹرول کا خرچہ حکومت اٹھائے؟ وہ تو آپ سے مانگ ہی نہیں رہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر یہ سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، اور جو غریب لوگ ہیں یعنی 4 آؤٹ آف 6 ہاؤس ہولڈ، اس وقت 8 کروڑ لوگ ہیں جن کو ہم وہ دینے لگے ہیں وہ پیسے، ان سب کو پیسے ملیں گے تاکہ وہ اپنی غربت کا سامان کر سکیں۔ اب جو بجلی کی قیمت ہماری جس طرح جب 1 روپیہ ڈی ویلیویٹ ہوتا ہے 1 روپیہ، تو بجلی کی مد میں 3 سے 4 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے صرف بجلی کی مد میں، باقی چیزوں کی بات نہیں کر رہا۔ جب 115 سے لے کر 190 تک ڈالر گیا تو اس کے اندر جو 300 ارب کا بوجھ پچھلی حکومت نے اپنی پالیسی کے ذریعے، یعنی ایک پالیسی بنا کے انٹرسٹ ریٹ تبدیل کر کے روپے کو ڈی ویلیویٹ کر کے جو بوجھ لوگوں کو پر ڈالا، اب اس کا درما ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر آپ تو ایسے دیکھیے، کچھ سوالات ایسے اس طرز کے ہیں کہ ہم 3 سال سے ہیں تو اب بتائیے بھائی، ہم 5 ہفتے سے، میں اس دفتر میں 5 ہفتے سے کم نہیں، یہ اس لیے یہ آپ نے بہت اچھا آپ نے آرگومنٹ دیا ہے، لیکن ہم سوال آپ سے کیوں کرتے ہیں میں آپ کو ابھی بتا کہ ہم جواب دیں گے نا۔ ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا پچھلی حکومت، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم رسپانسبل ہیں، ہم نے یہ نوکری لی ہے، ہم کام کریں گے۔ میری بات سن لیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھا تحریک عدم اعتماد والا، ہم نے اس وقت شہباز شریف صاحب کو، بلاول صاحب کو، مولانا فضل الرحمان سب کو ایک بات پوچھی کہ یہ جو عمران خان کی حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس کو آپ برقرار رکھیں گے، کیا اس پہ عمل درآمد کریں گے؟ تو ہمیں کیا جواب ملتا تھا، ذرا سن لیں۔ عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اس معاہدے کو ری نیگوشیٹ کریں گے یا یہی چلے گا؟ یقیناً ہم اپنی اجتماعی بصیرت کو بروئے کار لا کر پاکستان کے وسیع تر مفاد میں IMF کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ حقائق کی بنیاد پر بات کریں گے۔ یہ جو اس وقت معاہدہ IMF کے ساتھ، کیا یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے؟ یہ تو جکڑ دیا انہوں نے، پاکستان کی نسلوں کو جکڑ دیا ہے، اور یہ جو قرضے ہم نے لیے ہیں، آپ اس کو برقرار رکھیں گے IMF کے ساتھ معاہدے کو، یا اس پر نظر ثانی کریں؟ جہاں تک IMF کے ساتھ ڈیل ہے، جس طریقے سے یہ ڈیل نیگوشیٹ کیا گیا ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے عوام کے، نہ پاکستان کی معیشت کے مفاد میں ہے، نہ ہمارا ملک کے مفاد میں ہے۔ ہمیں اس ڈیل سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ایک نیا ڈیل نیگوشیٹ کرنا پڑے گا۔ شہباز شریف صاحب نے اور بلاول صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک نیا ڈیل نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اس سے نکلنا پڑے گا، یہ اس کو پاکستانی قوم کو جکڑ دیا گیا، لیکن آپ نہیں نکلے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایک منٹ، ایسا نہیں ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی تک جو وقت لگ رہا ہے، یہ کیوں لگ رہا ہے؟ یہ وقت اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ وہ جو معاہدہ ہے اس پہ نظر ثانی کی جا رہی ہے اور بڑی ٹف نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، یعنی لیکن آپ نے جو 60 روپے بڑھائے ہیں، یہ تو جو عمران خان نے وعدہ کیا ہے، یہ اس کے بڑھائے ہیں۔ سیدھی بات کر لیتے ہیں، سیدھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ 60 روپے مہنگا پیٹرول خرید کر 60 روپے سستا پیٹرول اگر 220 کروڑ لوگوں کو دیں تو آپ ملک کتنے دن چلا سکتے ہیں؟ سر یہ نہیں میری بات دیکھیں نا، دیکھیں IMF کی ڈیل پر آپ نے قوم سے جو وعدہ کیا، آپ نے اس وعدے سے انحراف کیا۔ آپ میری بات سن، ذرا موقع، آپ ڈیل پہ آئیں، صرف 1 منٹ موقع دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیل نیگوشیٹ ہو رہی ہے، اس کے دو ابھی ہو رہی ہے، جی ہو رہی ہے۔ یہ جو ابھی تک سائن نہیں ہوا معاہدہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بات ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں جو ویسے ہمارے ملکی مفاد میں ہیں، یعنی میں نے آپ کو بتایا، اب میں آپ کو نمبرز بتاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو۔ ایک منٹ ذرا مشتاق صاحب میں کی بات سن لیں، نمبر بتا دوں صرف، جی اگر ادھر
جب آپ پیٹرول 60 روپے مہنگا خرید کے سستا بیچ، سر یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے، تو پھر آپ تو پھر ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ان کو ہم پہلے پوچھ رہے تھے طریقت میں اعتماد سے پہلے کہ یہ کچھ کرنا پڑے گا. ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 60 روپے مہنگا خرید کے 60 روپے سستا بیچنا یہ ممکن ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گزشتہ جولائی سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں. گویا یہ گزشتہ جولائی سے ان کا منصوبہ تھا. جب ان کا منصوبہ تھا تو ان کو پتہ تھا کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل موشن ہے، بالکل صحیح طریقے سے انہوں نے کیا ہے. لیکن ان کو گزشتہ جولائی سے پتہ ہوگا کہ ہم جب یہ حکومت گرائیں گے اور اپنی حکومت میری آئے گی تو ہم 60 روپے مہنگا خرید کر 60 روپے سستا دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. ہم نے کیا ہمارے پاس کوئی پلان ہے؟ نہیں دیا، ہمارے پاس پلان ہے. یہ دیکھیں ملک نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں، تھوڑا سا میں وضاحت اسی وجہ سے غریب کو سبسڈی. تھوڑا سا 3 قسم کے اقدامات ان کے ذہن میں بالکل واضح ہونے چاہیے. نمبر 1، فوری عوام کو دیکھیں، عوام یہ نہیں سمجھتے. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ میری کچن آئٹم سستے ہو گئے، پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی، ادویات مجھے سستی مل گئی. عوام اس کو ہم فوری ریلیف دے سکتے ہیں. نمبر 2، مڈ ٹرم ریلیف. نمبر 3، لانگ ٹرم جس کے نتیجے میں ڈراسٹک چینجز آ جائیں اور ہم جو پیراسٹک نیچر ہے اکانومی کی اس کو چینج کر لیں. یہ بالکل واضح ہونا چاہیے تھا. لگتا ہے کہ ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس سر، ایک مجھے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ تجویز آئی ہے کہ پاکستان بھر میں مارکیٹیں شام 8:30 بجے بند کر دی جائیں. تو مارکیٹیں اگر شام 8:30 بجے بند کی جائیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس پہ مشتاق صاحب آپ کے خیال میں یہ اگر ہو جائے تو اچھی بات نہیں ہے؟ دیکھیں، ویسے تو شام 7 بجے یا 8 بجے مارکیٹیں بند ہو جائیں تو ویسے یہ روٹین عمومی طور پر بھی ٹھیک ہے، یعنی اس کو بچت سے اور سیونگ سے الگ. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی جو اس وقت عوام تکلیف میں ہیں اور اکانومی ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ICU میں ہیں، اس سے وہ نکل سکے. یہ مجھے ایک سپرفیشل اور کاسمیٹک قسم کے اقدامات لگتے ہیں جس کو میں کہتا ہوں نا وہ ڈراسٹک چینجز، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے کہ اس کے نتیجے آپ کے خیال میں اس سے بجلی نہیں بچے گی، پیٹرول کی بچت نہیں ہوگی؟ وہ ہوگی، لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ اس کا کوئی امپیکٹ پڑے پاکستان کی اکانومی کے اوپر. اچھا مصدق ملک صاحب، یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ یہ دیکھیں، ایک تو ابھی یہ فیصلہ جب ہوگا فائنلائز ہو جائے گا تو آپ کے سامنے آئے گا. مگر اگر 8 بجے بجلی جو ہے وہ اگر کمرشل سینٹرز کے اندر جیسے یورپ پورے میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے یورپ کے اندر 6-7 بجے تمام جگہ آکسفورڈ اسٹریٹ جو ہے لندن کی، وہاں پہ صبح 9 بجے دکانیں کھلتی ہیں اور 6 بجے بند ہو جاتی، رائٹ. اگر ایسا ہو اور ہم بھی ڈے لائٹ کا فائدہ اٹھائیں، اللہ نے اگر ہمیں دن دیا اور ہمارے دن تو لمبے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور رات کو کمرشل سینٹرز کے اندر بجلی کم چلے تو ہمیں 2000 سے 2500 میگا واٹ کا فائدہ ہوگا. اب یہ 2000 میگا واٹ کا مطلب کیا ہے کہ باقی لوگوں کی لوڈ شیڈنگ کم ہوگی. 2000 کا مطلب ہے 1000 میگا واٹ کا مطلب ہے کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 1 گھنٹہ کم ہو جائے گا. تو 2000 یہ 2400 کا مطلب ہے کہ 2 سے 2.25 گھنٹے. لیکن یہ تاجر برادری تو اس کی مخالفت کری ہے، وہ کہہ رہی ہے جی ہم تو نہیں 8:30. ٹھیک ہے، ابھی اسی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ سب سے مشاورت کریں، مشاورت کے بعد فیصلہ کریں. تو سب سے مشاورت کی جائے گی ان کو. لیکن جو دکاندار ہیں میں جانتا ہوں وہ بجلی تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، جنریٹر استعمال کرتے ہیں. میں نے تو آپ کو نہیں، اس وقت کوئی جنریٹر نہیں استعمال کرتے. مگر جب یہ بند ہوگا ایک طریقہ کار یہ کہ بجلی اتنی مہنگی کر دی جائے اس 6 اور 8 بجے کے بعد ان جگہوں کے لیے کہ وہ خود سے سمجھیں یہ بات کہ انہیں بند کرنا ہے یا چلانا ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر ہم وقت سے، آپ نے خود ایگزامپل دی آکسفورڈ اسٹریٹ کی، امریکہ بھی اسی طرح ہے، اگر آپ وقت سے بند کر دیں کاروباری مراکز تو آپ 2 گھنٹے کی پورے ملک کے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ 2 سے 2.5 گھنٹے کی. اس کے لیے تھوڑے سے اپنے اوقات زندگی تبدیل کرنے پڑیں گے. صبح ذرا جلدی اٹھنا پڑے گا. جی بالکل. اور شاپنگ جو ہے وہ دوپہر کو یا سپہر کو کرنی پڑے. اور اس کے بہت سی اس طرح کی اور بھی تجاویز آئیں کہ مطلب ایک ٹریفک، یہ جو ہماری اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے ایک جلتی رہنے دی، ایک بجھایا جائے. لیکن مشتاق صاحب، کراچی کے جو ہمارے لوگ ہیں، میں نے صرف جان بوجھ کے ایک شہر کا نام لیا، وہ تو رات کو جاگتا ہے، تو وہاں پہ کیسے یہ ہوگا؟ لاہور کا بھی یہی حال ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں اگر اجازت دیں. جی جی بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1 ڈش لاہور میں شروع ہوئی تھی تو طوفان آ گیا تھا. لاہور میں تو کھانے کا جشن منایا جاتا تھا شادیوں میں.
پھر جب یہ کہا گیا کہ 10 بجے تمام شادی گھر بند ہوں گے تو لوگوں نے کہا کوہرام مچ گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب لاہور کے اندر پیپل ہیو ایڈجسٹڈ, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی صحیح طریقہ ہے کہ 10 بجے شادی ختم ہو جانی چاہیے, لوگوں کو گھر چلا جانا چاہیے, اور کھانا اگر 1 ڈش بھی ہو تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. اب اس پہ مشتاق تو صاحب آہستہ آہستہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر 1 ڈش جو ہے وہ شادیوں میں انٹروڈیوس ہو سکتی ہے, شادیاں 10 بجے تک بند ہو سکتی ہیں, تو مارکیٹیں 8:30 بجے تک بند کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ یہ مینرز ہیں, اور یہ ایک قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وقت پہ سوئیں, وقت پہ اٹھیں, ڈے لائٹ کا استعمال کریں. اسی طرح شادی بیاہ میں فضول خرچی اور اسراف سے بچیں, سنگل ڈش. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 4-4 5-5 گاڑیاں وزراء کی آگے پیچھے چلتی ہے, یہ جو ایک ڈپٹی کمشنر اور کمشنر 100 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے, یہ جو ہمارے ججز اور ہمارے جرنیل اور ہمارے اشرافیہ اور ہمارے پارلیمنٹیرین کے جو مراحت ایک طرف یہ ہیں اور دوسری طرف آپ عوام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, تو پھر یہ کام نہیں چلے گا. حکومت تو میں اصولاً اکانومی صرف اکانومی کے تناظر میں نہیں, ایک قوم بنانے کے تناظر میں یہ ہمارے اسلام کے تعلیمات میں ہونا چاہیے. اہم بات کی ہے. آپ کے خیال میں حکومت کو ایسے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ اخراجات مزید کم ہوں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری اکانومی کا ایشو کیا ہے. انہوں نے سرکاری جو افسران ہیں ان کے پیٹرول کی لمٹ لگا دیا ہے, وزراء کی پیٹرول کی لمٹ لگا دی ہے, ختم کر دیا ہے کئی جگہوں پہ. دیکھیں, میں صدیق صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ زیادہ داد و شمار. گزشتہ 5 سال میں آپ کو پتہ ہے ریمیٹنسز کتنے آئے ہیں؟ $145 بلین. گزشتہ 5 سال میں آپ کو پتہ ہے ہمیں قرض لوگوں نے کتنا دیا ہے؟ سعودی عرب نے, IMF نے, اور چین نے, اور امریکہ نے $20 ارب. گویا ہمارا مسئلہ تو سالانہ کوئی $1.5 ارب کا ہے نا. تو ہم اس $1.5 ارب کو اگر مینیج کر لیں, یا $2 ارب کو اگر مینیج کر لیں, کسی طریقے سے اپنی کرپشن کو ختم کر کے, اور کسی طریقے سے اپنی اشرافیہ کے مراحت کام کر کے, اور کسی طرح اپنے ریمیٹنسز کو بڑھا کے, اور کسی طرح اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا کے, تو ہم غلامی کی اس زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو حکمرانوں کو اپنے آپ سے آغاز کرنا ہوگا. میں اکثر ماؤ زیتون کی مثال دیتا ہوں. وہ جب لانگ مارچ میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں تو جوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ لانگ مارچ میں جو کارکنان ہیں ان کے پاؤں میں جوتے نہیں, اور وہ برف کے اوپر پیدل چل رہے تھے. اس نے جب اپنے کارکنان کو دیکھا تو اس نے اپنے جوتے اتار کے پھینک دیے کہ میں بھی ان کے ساتھ. حکمران اور عوام, خواہ وہ پارلیمنٹیرینز ہیں, خواہ وہ بیوروکریسی ہے, خواہ وہ ہماری ججز ہیں, خواہ وہ ہماری جرنیلز ہیں, خواہ وہ ہمارا دوسرا ایلیٹ طبقہ ہے جو کہ رولنگ ایلیٹ ہے, یہ سب آتے ہیں اس میں, ان کو عوام کے لیول پر آنا ہوگا. ان کا رہن سہن, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا لائف سٹائل, جب تک یہ چیز نہیں ہوگی پاکستان میں یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی. اور میں بتاؤں, اس صورت میں اگر غربت بھی ہوگی لوگ اس غربت میں بھی خوش ہوں گے, اس صورت میں اگر تکلیف بھی ہوگی لوگ اس تکلیف کو بھی برداشت کریں گے. لیکن اس وقت نہ, اب تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت لوگوں کو اینگر کیا ہے, لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی, بدترین لوڈ شیڈنگ ہے, 12 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. کراچی جیسا شہر لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں ہے. لوگوں کو بجلی کا, گیس کا, پیٹرول کا, لوگوں کو ایسنشلز کا, اس کا بنیادی ایشو ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ دیکھیں کہ سرکاری نمبر پلیٹ پہ ویگو, سرکاری نمبر پلیٹ پہ لینڈ کروزر, اور اس میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے دفاتر, اور 100 کنال کے بنگلے بیوروکریسی کے. یہ لوگوں کو انتقامی جذبات کے اوپر ابھارتا ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. ویسے آپ تو ایک گاڑی کے ساتھ پھرتے ہیں وزیر ہونے کے باوجود, مجھے پتا ہے, اس لیے میں پوری قوم کو بتا رہا ہوں. لیکن آپ کے کچھ کولیگز ہیں وہ تو پورے میں کچھ باتیں گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ مشتاق صاحب میرے بھائی ہیں اور کالیگ ہیں, ہم ساتھ بیٹھتے ہیں, نعرے بھی بہت مارتے تھے. اب یہ ہمارے خلاف بھی ماریں گے مجھے شک ہے, شک نہیں ہے, یقین رکیں کہ یہ لگائیں گے آپ کے خلاف. میرا دل ٹوٹ جائے گا اگر یہ نہیں لگائیں گے, بیکاز یہی ان کا کام ہے. انہیں یہ کیوں نہیں لگائیں گے؟ ان کا کام ہے ہر اقتدار میں آنے والی پارٹی جو ہے اس کا احتساب کریں, اور یہ میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ان کو کرنا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری تنخواہ آدھی ہے ان سے. جب آپ وزیر بنتے ہیں, میں ویسے آپ کا ذکر نہیں کر رہا, مگر کیونکہ میں سینیٹر بھی رہا ہوں, تو جب آپ سینیٹر ہوتے ہیں اور آپ وزیر بنتے ہیں تو آپ کی تنخواہ تقریباً آدھی رہ جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اور میرے جاننے والے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, آپ نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی کانوائے نہیں دیکھا. میرے اور بہت سے اور بھی کالیگ ہیں. آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھا جو شام میں خود گاڑی چلا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, خود پارک کرتے ہیں گاڑی. میں بھی خود اپنی گاڑی پارک کر کے آتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے, کچھ ہوں گے ایسے لوگ جو کچھ مراعات کو استعمال کرتے ہوں گے, مگر زیادہ تر لوگ ایسے نہیں. مراعات نہیں, ان کی اپنی گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں. اب میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں.
शहबाज शरीफ साहब ने, इमरान खान साहब तो बातें करते थे ना, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सिक्योरिटी डिटेल आधी कर दी है। ये नहीं कि उनके कॉन्वॉय आधे किए, जो उनकी टोटल सिक्योरिटी डिटेल थी, जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तकरीबन वो रेड ब्लू बुक जो भी होती है उसके तहत फ़र्ज है, उन्होंने वो डिटेल आधी कर दी। उन्होंने कहा आधी को आप नहीं, ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वो पूरी छोड़ना चाह रहे थे, जिस तरह शाहिद अब्बासी साहब छोड़ना चाह रहे थे, मगर उनकी सिक्योरिटी ने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने ये कहा है कि कोई वज़ीर जब तक सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, जो एक कमेटी इस्टेब्लिश ना करे, वो सिक्योरिटी के ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ टी टाँटा नहीं ले सकता। कोई वाकई किसी को सिक्योरिटी थ्रेट किसी वजह से क्रेडिबल एजेंसी से आया है तो उसको सिक्योरिटी दी जा सकती है, उसके अलावा सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। कोई नई गाड़ी कोई वज़ीर नहीं खरीद सकता, कोई गाड़ी वफाकी हुकूमत नहीं खरीद सकती, किसी जगह पे कोई पार्टी नहीं दी जा सकती, कोई इशाया नहीं दिया जा सकता। सिर्फ अगर कोई बाहर से कोई आया होगा, कोई जिस तरह अमेरिका से, यूरोप से, तुर्की से, सऊदी अरब से, चीन से अगर कोई डेलीगेशन आता है तो आप उसको रिसेप्शन दे सकते हैं, वरना कोई रिसेप्शन नहीं हो सकती। पेट्रोल का उन्होंने 40% कटौती कर दी है। बिजली का वो इस वक्त करने वाले हैं कि किस वक्त बिजली आप चला सकेंगे और कब एसी चलाएंगे, कब नहीं चलाएंगे, कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें वही हैं जो ये मेरे भाई कह रहे हैं कि जब आपने देखा तो अपना भी जूता उतारें और पैदल चलने की कोशिश करें। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमें साइकिल पे आना चाहिए, वो भी बरहक हो। आपको ये खुशगवार हैरत नहीं हुई कि मुश्ताक अहमद खान साहब ने मौजे तुंग के लॉन्ग मार्च का हवाला दिया? मैंने एक और काम किया। मैंने उस दिन सेनेट में जो तकरीर की, लेफ्टिस्ट लगते हैं, सोशलिस्ट लगते हैं हमें। मुझे उस दिन सेनेट में जो तकरीर की तो मैंने उसमें कहा कि भाई हुकूमत को सरकारी गाड़ियों पर 6 माह के लिए पाबंदी लगानी चाहिए। तो दूसरे दिन मैंने सबसे पहले अपना जो पेट्रोल कार्ड था, मैंने 6 माह के लिए उसे चेयरमैन सेनेट को वापस कर दिया कि मैं सरकारी पेट्रोल बहैसियत स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन 6 माह के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसलिए कि अखलाकन जो तजवीज़ मैं देता हूं, मुतालबा मैं करता हूं, सबसे पहले मुझे उस पर खुद अमल करना चाहिए। उससे कोई इंपैक्ट पड़ता या नहीं पड़ता, लेकिन कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात की है जी। मुश्ताक अहमद खान साहब ने बताया कि लॉन्ग मार्च जिस शख्स से मंसूब है वो है मौजे तुंग, जो कि चाइना के एक बहुत बड़े लीडर थे, बानी थे, आज के चाइना के बानी थे। तो ये लॉन्ग मार्च असल में उन्होंने किया था और उन्होंने पैदल लॉन्ग मार्च किया था, और लॉन्ग मार्च होता ही पैदल है। ये नहीं है कि लीडर ट्रक पे चढ़ गया और बाकी जो कारकुन है वो पीछे मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों पे आ रहे हैं और पैदल कोई चल ही नहीं रहा। ऐसा तो लॉन्ग मार्च होता ही नहीं है भाई। फिर वापसी के लिए पैसे भी ना हो और फिर वापस उनको आप इस्लामाबाद में छोड़ के चले जाते हैं। वो बेचारे 2-3 दिन तक पार्कों में खजल ख्वार हो रहे होते हैं, घरों से खाना मांग मांग के खाते हैं। ऐसा लॉन्ग मार्च नहीं होता। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। आप जानते हैं कि आज इमरान खान साहब को उनकी पार्टी की एक नेशनल काउंसिल का इजलास हुआ और उस इजलास में उनको मुंतखब कर लिया गया दोबारा चेयरमैन। उनके मुकाबले पे जो 2 उम्मीदवार थे वो उन्होंने दस्तबरदारी होने का ऐलान कर दिया। तो बगैर इलेक्शन के जो है वो पार्टी के सरबराह बन गए। और ऐसा ही पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में और बहुत सी दीगर पार्टियों में होता है। कुछ पार्टियों में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये आज जिस मौके पे बगैर इलेक्शन के इमरान खान साहब पार्टी के सरबराह मुंतखब हुए, तो वहाँ पे उन्होंने एक गुफ्तगू किया और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो मुसद्दिक मलिक साहब की हुकूमत है ये अब पेट्रोल महंगा कर रही है, लेकिन अगर मैं होता वज़ीर आज़म तो शायद मैं पेट्रोल महंगा ना करता। क्यों ना करता, ज़रा सुनाएं। तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जाके जब मैं रूस किया था तो हमने नेगोशिएट कर लिया था रूसियों से कि हमें सस्ता तेल दे, हमें 30%, वो नेगोशिएट हो गया। जब जैसे ही वापस आए इन्होंने नो कॉन्फिडेंस वो टेबल कर दी। तो वो जब नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई तो सब कुछ स्लो डाउन हो गया। मुसद्दिक मलिक साहब मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि सब कुछ नेगोशिएट हो गया था, लेकिन आपने जैसे ही इक़्तिदार संभाला तो सब कुछ स्लो डाउन हो गया, बेड़ा गर्क कर दिया आपने। तो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की बाकी भी सब बातें मान लें। फिर मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म आप 35 पंक्चर से शुरू हो जाएं और ज़रा लाइन से उनके जो झूठ है। आप क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर है तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो रूस से पेट्रोल की जो डील हुई थी। जी मैं बताने लगा हूँ। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये 36वां पंक्चर है। 35 पंक्चर पहले थे, ये इन्होंने 36वां पंक्चर लगाया है और वो बाज नहीं आ सकते पंक्चर लगाने से, यही उनका शेवा है। देखें, जब कोई 2 ममालिक आपस में गुफ्तगू करते हैं तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं G2G कॉन्ट्रैक्ट।
اگر جب آپ کی گفتگو ہو جائے تو اس کو ایک کاغذ پہ لکھ کے دونوں لوگ سائن کرتے ہیں, وہ ایک کانٹریکٹ بن جاتا ہے. مان لیں کہ ابھی کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا. جب کانٹریکٹ نہ ہوا ہو اور آپ کی بات چیت ہو تو اس وقت ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, وہ سائن ہوتا ہے. مان لیں وہ بھی سائن نہیں ہوا. جب بالکل سطحی گفتگو ہو رہی ہو تو ایک چیز سائن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نان بائنڈنگ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, نان بائنڈنگ ایم او یو. مان لیں وہ بھی سائن نہیں ہوا. تو جب ملک کے سربراہان یا وزراء باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کانورسیشن منٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے منٹ ہونے چاہیے. نہ آپ کے پاس G2G کانٹریکٹ ہے, نہ بائنڈنگ ایم او یو ہے, نہ نان بائنڈنگ ایم او یو ہے, نہ آپ کے پاس کوئی منٹس ہیں, مگر آپ کہے جا رہے ہیں کہ ہم کانٹریکٹ. وہ ایک حماد اظہر کا خط ہے. ایک بھائی میں ابھی بتانے لگا ہوں. حماد اظہر صاحب نے جانے سے ایک ہفتہ پہلے ایک خط لکھا, اس وقت وزیر تھے وہ, جس میں انہوں نے ان کو کہا, روس کو, کہ بھائی ہم آپ کے پاس آئے تھے, بہت اچھا رہا, ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم انرجی کی بھی چیزیں خریدیں, اور اگر کوئی آپ ہمیں اچھی ڈیل دے سکیں. کوئی 30% نہیں لکھا, 20 نہیں لکھا, 2 نہیں لکھا, لیکن اگر آپ ہمیں کوئی ایسی چیز دے سکیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اس کے بعد وہ 3-4-5 دن کے بعد چلے گئے. اس کے بعد ہمارے جو سفیر ہیں انہوں نے جا کے منسٹر آف انرجی, جو روس کے منسٹر آف انرجی, ان سے جا کے کہا کہ آپ کو یہ ہم نے خط ڈیلیور کروایا ہے اپنی ایمبیسی کے ذریعے, تو ذرا اس پہ. تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا وہ ذرا ہمارے ساتھ پائپ لائن پہ بات کریں, بس اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد 3 ریمائنڈر ہم دے چکے ہیں اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے ان کو کہ کوئی اگر ایسی ڈیل ہے تو بھائی بتائیے. 3 ریمائنڈر دیے. 3 ریمائنڈر. اس کے علاوہ اور سنیے, ہماری جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے یہاں پہ جو روس کے سفیر ہیں ان سے کہا کہ کوئی ایسی بات جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, نہ G2G ایگریمنٹ, نہ ایم او یو بائنڈنگ, نہ ایم او یو نان بائنڈنگ, نہ منٹس. تو انہوں نے بھی کہا کہ اچھا اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو دوبارہ سے ایک خط لکھ دیں. تو اب ہم دوبارہ سے ایک خط لکھ کے بھیج رہے ہیں. اچھا, اب آخری بات سن لیجیے. ہر 15 دن کے بعد 30% سستا تیل مل رہا ہے نا روس سے, ہر 15 دن کے بعد پی ایس او بڈ کرتا ہے. ہر 15 دن کے بعد پاکستانی حکومت صرف ایک طریقے سے تیل خریدتی ہے, وہ ہے پی ایس او. پی ایس او بڈ کرتا ہے, کمپیٹیٹو ہوتی ہے, تمام ٹریڈرز دنیا کے ادھر بڈ کرتے ہیں. یہ جو ان کو 30% سستا تیل مل رہا ہے, بھائی وہ آ کے کیوں پی ایس او میں بڈ نہیں کرتے؟ جی مشتاق صاحب, میں یہ عرض کروں گا جی کہ ایک تو عمران خان کو اگر وہ یہ کہتے ہیں منظر عام پہ لانا چاہیے وہ دستاویز, ان کو اپنے دعوے کے ثبوت میں کچھ دستاویزات ان کو اور ان کے وزراء کو, سابقہ وزراء کو پیش کرنی چاہیے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر نہیں کیا, وہ صرف اس سے سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں. موجودہ حکومت کو ضرور کرنا چاہیے یہ کوشش کہ ہم, اس لیے کہ بھارت بڑے پیمانے پر, یعنی انڈیا اور چائنا کا جو امپورٹ ہے آئل کا روس سے, وہ یوکرین تنازع کے دوران بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات, ایران کے ساتھ جو سینکشنز وغیرہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ایسی آؤٹ آف باکس سلوشن نکالنا چاہیے کہ ہم ایران کے اس آپشن کو بھی استعمال کر سکیں. اور سعودی عرب سے مؤخر ادائیگیوں پر, سعودی عرب سے اگر ہمارے تعلقات ہیں, ان سے ہمارے بھائی چارہ ہے, وہاں ہمارا تھوڑا بہت چلتا ہے. اصل مسئلہ تو آئل کا ہے, تیل کا ہے, بجلی بھی اس کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے, اور بھی فیکٹرز ہے, لیکن اصل مسئلہ وہ ہے عوام کے اوپر مہنگائی کا بم بھی اس کی وجہ سے. تو مؤخر ادائیگیوں پر ان سے کچھ تیل لینا چاہیے تاکہ ہم اپنے عوام کو کچھ ریلیف دیں. بہت بہت شکریہ مشتاق احمد خان صاحب اور سینیٹر مصدق ملک صاحب. آخری بات بڑی اہم ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت نے کوئی ڈیل سائن کی تھی یا کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا رشیا کے ساتھ 30% سستے تیل کی امپورٹ کا, تو وہ ڈاکومنٹ خدارہ قوم کے سامنے لے کے آئیے. وہ جو ایک حماد اظہر صاحب نے ایک خط لکھا تھا وہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. جو ڈاکومنٹ ہوتی ہے وہ 2 ممالک کے درمیان کوئی ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے, یا پھر جو سربراہان مملکت ہیں ان کے درمیان کوئی جو بات چیت ہے تو اس کے میٹنگ منٹس ہوتے ہیں. کچھ تو سامنے لائیے, پھر آپ کی بات پہ یقین بھی کر لیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.